अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़ख्र में खुशामदीद। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को मशवरा दे दिया है और उन सबका ये कहना है इमरान खान को कि भाई बदला लेने की आदत को बदलो। ये जो बदला लेने की आदत आप में आ गई है, इस बदला लेने की वजह से, इस टेंडेंसी की वजह से आपकी सियासत को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है और अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। प्रेसिडेंट अलवी ने इंटरव्यू दिया है बीबीसी को और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ों का इंकशाफ किया और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता एक महीने के अंदर उनकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते की कोशिश की गई और उनको मुज़ाकरात के लिए आमादा करने की कोशिश की गई, लेकिन उधर से जवाब आया है एब्सोल्युटली नॉट का। और उनकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसने आरिफ अलवी साहब को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो इमरान खान साहब से इस बात का मुतालबा करें कि भाई ये जो बदला लेने की आदत है, इस बदला लेने की आदत को बदले, क्योंकि अगर आप बदला लेने वाली आदत पर कायम रहते हुए माजी की इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर रहेंगे तो उसके नतीजे में जो रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डेवलप करने की कोशिश हो रही है, वो रास्ते बंद हो जाएंगे और ऐसा होना यकीनी तौर पर आपके लिए सियासत के अंदर मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। सदर आरिफ अलवी साहब का ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद तरीन ख़तरात का शिकार है और अगर तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस मौके के ऊपर अपना तर्ज़ अमल के अंदर कोई तब्दीली ना लेके आए तो फिर माशी हालात ख़राब हो जाएंगे, बल्कि मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और उसके बाद किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए, बीबीसी के साथ गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी साहब ने किसी फ़र्द वाहिद का नाम लिए बगैर कहा, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इमरान खान का नाम ले रहा हूँ या मैं जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले रहा हूँ। उनका ये कहना था कि सियासी मैदान में आज हर कोई बदला ले रहा है और अगर देखें मौजूदा हालात में तो ये बदला लेने वाली शख्सियत इमरान खान साहब के अलावा और कोई नहीं है। और जहाँ तक ये बात सामने आ रही है कि जनाब माशी हालात, तो माशी हालात के लिए अभी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो इस सिमत में इशारा कर रही हैं कि माशी हालात में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा सऊदी अरेबिया तवक्कुआत से ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कामयाब रहा, जिसके अंदर सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से अपनी हुकूमत को ये हदायत की गई है कि पाकिस्तान के साथ ताउन को बढ़ाने के मजीद इम्कानात का जायजा लिया जाए और ये देखा जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मजीद 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा सकती है और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए यहाँ पर जो उनके जो डिपॉजिट्स हैं 3 अरब डॉलर के, उसको किस तरीके से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर किया जा सकता है। और उनका ये भी कहना है कि इस मामले में जो पेशरफ्त है वो बहुत जल्दी होगी और सऊदी अरब के दौरे के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जब पहुँचते हैं यूएई और वहाँ पर उनकी जो उनके प्रेसिडेंट हैं यूएई के मोहम्मद बिन अल नहयान, उनके साथ मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद इस बात की खबर ऑफिशियली आती है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में $2 बिलियन की सरमायाकारी की हुई है, जहाँ पर उन्होंने डिपॉजिट्स रखे हुए हैं, उसमें वो मज़ीद 2 साल का रोल ओवर दे रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान में मज़ीद $1 अरब पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर अगर सिर्फ इन 2 दौरों को ही हम देख लें तो इसके नतीजे में तकरीबन $12 बिलियन पाकिस्तान में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इस बात को मद्देनज़र रखें, जो जेनेवा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान में तकरीबन $9.7 बिलियन अगले 3 साल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगले 3 साल को अगर हम उसका जो है सैम्पलिंग करें तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह होती है कि अगले 3 साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत के अंदर तकरीबन $20 बिलियन पंप होने जा रहे हैं, $20 बिलियन आने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है, वो मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और उसके पैरों पर खड़े होने का नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पर इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क़यामत टूटी हुई है महंगाई की शक्ल में, आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रहे हैं, घी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, इवन मुर्गी की कीमतें, अंडे, डबल रोटी, ये एक आम आदमी की जो है पहुँच से बाहर चली जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब
اکانومی جو ہے وہ جو ہے آئے گی، حرکت میں آئے گی، یہاں پر انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی، جو پروجیکٹس بند ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، جو نیٹ ورکس سیلاب نے تباہ کر دیے ہیں، روڈ نیٹ ورکس ہیں، آبی ذخائر ہیں، زرعی زمینیں ہیں، ٹریکٹر ہیں، مال ہے، مویشی ہے، اگر یہ تمام چیزیں دوبارہ سے حرکت میں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معیشت چلنا شروع ہو جائے گی۔ جب پیسہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ ہونا شروع ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو مواقع ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ سسٹم سے جو ہے اس کو کلیپس کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم موجودہ حکومت کو جلد از جلد گھر بھیج دیں تو یہ جو انویسٹمنٹس پاکستان میں آ رہی ہیں اگلے 3 برس میں، اور اس ٹائم پہ اگر ہماری حکومت ہوگی تو ہم اس سے بہت اچھے طریقے سے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ تاثر بھی قائم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ نااہل تھے چلے گئے، ہم آئے ہیں تو یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے، پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $20 ارب سے کراس کر گئے ہیں۔ تو یہ وہ تمام پلس پوائنٹس ہیں جو وہ اپنے کھاتے میں رکھنا چاہتے ہیں، اور موجودہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہم اپنے کھاتے میں رکھیں، اور اس وجہ سے یہ جو لڑائی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ لڑائی اسی کا شاخصانہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عارف علوی صاحب کو نہ صرف سامنے آنا پڑا بلکہ عمران خان صاحب کو ٹوکنا پڑا کہ بھائی یہ وہ ٹائم نہیں ہے جہاں پر آپ بدلہ لینے کا سوچیں، چاہے وہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کو ہر ایک موقع کے اوپر رگیدنے کا معاملہ ہو، چاہے موجودہ حکومت کو رگیدنے کا معاملہ ہو، چاہے یہ تاثر دینے کی کوشش ہو کہ جناب پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے شدید خطرات کا شکار ہونے جا رہا ہے، لوگ یہاں سے اپنے پیسے نکال لیں ورنہ حکومت آپ کے پیسوں پر قبضہ کر لے گی۔ یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے نا، یہ اسی وجہ سے پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اور دباؤ بڑھے، اور معیشت پر جب دباؤ بڑھے گا تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ آئے گا اور موجودہ حکومت کے اوپر بھی دباؤ آئے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے کچھ راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ جبکہ عارف علوی صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران کسی قسم کی پیغام رسانی نہیں ہوئی ہے، جبکہ ان کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ تو یہ مذاکرات کی درخواست تو یقینی طور پر انہوں نے حکومت کو نہیں کرنی، انہوں نے جن سے کرنی ہے مذاکرات کی درخواست ادھر سے جواب آنا ہے۔ اور جب خود عارف علوی صاحب نے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ان سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کر لیں، تو عاصم منیر صاحب کی طرف سے جو بات واضح طور پر کی گئی تھی، انہوں نے کہا جناب پرائم منسٹر میرا باس ہے، میں ان سے پوچھے بغیر ملاقات نہیں کروں گا، اگر وہ اجازت دیں گے تو ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے اندر جو بات ہوگی وہ بات ایز اٹ از جا کر میں اپنے باس کو یعنی پرائم منسٹر کو بتاؤں گا، اور میری گفتگو صرف اور صرف یہی ہوگی کہ ادھر کی بات سن کے ادھر بتانی ہے اور ادھر کی بات سن کے ادھر بتانی ہے، میری طرف سے کسی طرح کا کوئی ان پٹ نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کی انگیجمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے جو جواز ہیں وہ یہی تلاش کیے جا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے اوپر الزامات کا جو ہے وہ ایک پہاڑ کھڑا کر دیا، ان کو ہر ایک ناکامی کا ذمہ دار قرار دے دیا، تو پھر جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر ان کی ناکامیوں کے ذمہ دار ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم سارے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اتنے پیڑے ہیں، تو پھر ہم سے بات کیوں کرنی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ جو 15 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات، تو اس کے اندر انہوں نے فوج کو تعینات کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب ہم یہ ذمہ داری نہیں لیں گے، کیونکہ کل کو آپ نے الزام ہم پہ ڈالنا ہے کہ جناب یہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوئے تھے تو یہاں پر جو ڈبے ہیں وہ بدل دیے گئے، موریں لگا دی گئی، نتائج کو تبدیل کر دیا گیا۔ ہم یہ الزام اب نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی ان الزامات کو کسی بھی طریقے سے برداشت کیا جائے گا۔ ہاں اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم کوئک رسپانس فورس کے طور پر سامنے آئیں گے، کسی بھی جگہ پر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سامنے آئیں گے اور آ کر اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی سول انتظامیہ کے ماتحت۔ اپنے طور پر ہم کسی بھی طرح کا کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ اس سے اس بات کا اگر آپ غور کریں تاثر یہ مل رہا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے،
چاہے وہ اکتوبر میں ہوں یا اگلے سال ہوں، ان انتخابات میں فوج ان انتخابات میں نگرانی کے لیے تعینات نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے انتخابات سویلین گورنمنٹ کی زیر نگرانی ہوگی، پولیس کے زیر نگرانی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان انتخابات کی ساکھ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ جائے گا۔ فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑ دیں، اور اگر وہ یہ حکومتیں توڑ دیتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، اور پھر آئین کے مطابق اگلے 60 دن کے اندر 90 دن کے اندر دوبارہ انتخابات کرائے جاتے ہیں، تو جب جنرل الیکشنز ہوں گے یعنی نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر نئی حکومتیں موجود ہوں گی، اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان حکومتوں کے تابع ہوگی۔ ان حکومتوں کے تابع ہونے والے انتخابات جہاں پر ٹیچرز کی جو ہے جو پریزائڈنگ آفیسر لگانے ہیں ان کی لسٹیں جائیں گی، حکومت کی طرف سے جائیں گی الیکشن کمیشن کو۔ یہاں پر پولیس تعینات ہوگی تو جو ہے یقینی طور پر پنجاب گورنمنٹ اور جو کے پی کے گورنمنٹ کے تحت ہوں گی۔ وہاں پر جو کھیلنے کے مواقع ہیں وہ ان کے پاس زیادہ ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اگلے انتخابات کے اندر کم از کم ان دو صوبوں میں ان کی حکومت ہو، یہاں پر وہ اس ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کام کرتے ہوئے انتخابات میں فتح حاصل کریں، اور اس کے بعد جناب یہاں پر جئی تئی پھیر کے رکھ دیں۔ یہ ان کی یقینی طور پر خواہش ہے، لیکن عارف علوی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس طرز عمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، بات چیت سے ہی کوئی نہ کوئی راستے کھلتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کی انا آڑے آ رہی ہے، اور یہ انا کی وجہ ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہے۔ ماضی میں بھی کوشش کی تھی، اب بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ سیریس نوٹس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ جب ان سے بی بی سی والوں نے سوال پوچھا اور ان سے کہا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کے الزامات ہیں جنرل باجوہ صاحب کے اوپر، تو اس میں کیا حقیقت ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا نے کام خاصا خراب کیا ہے۔ جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان اختلافات کی بڑی وجہ سوشل میڈیا تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف علوی صاحب نے بٹوین دی لائنز اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ سوشل میڈیا کو جس طریقے سے عمران خان صاحب کی جماعت نے استعمال کیا اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے، جس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ٹرینڈز چلائے گئے، جس طریقے سے توہین آمیز زبان استعمال کی گئی، ان ٹرینڈز کے اندر اس کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بہت ہی زیادہ برا منایا۔ اور انہوں نے کہا جناب ایک جانب آپ ہمارے سے آ کے باتیں کرتے ہیں، ہم سے ملاقات کی خواہشیں کرتے ہیں، ہم سے رعایتیں مانگتے ہیں، ہم سے گنجائشیں مانگتے ہیں، دوسری جانب آپ ہمیں سوشل میڈیا پر گالیاں دیتے ہیں، تو جائیں جہاں پر جانا ہے، جس پہ جا کے بات کرنی ہے وہیں پہ جا کر آپ بات کریں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ وہ آخری گفتگو جو جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ندیم رضا صاحب کی طرف سے کی گئی تھی این ڈی یو میں، اور وہاں پر جو ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر نے جب ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ غداروں سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، آپ صبح شام ہمیں میر جعفر کہتے ہیں، میر صادق کہتے ہیں، اور اب آپ آ کے یہاں پہ ہاتھ ملانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگز ہو رہی ہیں، ان ٹرینڈنگز کو ہم کسی بھی صورت پسند نہیں کرتے۔ اور عمران خان صاحب نے یقینی طور پر جو لب و لہجہ اپنی الیکشن اپنی جو کیمپین کے دوران استعمال کیا تھا اس کے اوپر بھی شدید ترین ہی رد عمل آیا تھا، اور اس رد عمل کا جو جواب ہے وہ دوسری طرف سے اس شدت سے نہیں آیا جس طریقے سے لوگ ماضی کا مد نظر رکھتے ہوئے جو توقع کرتے تھے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیتی تھی، وہ ناطقہ بند کر کے رکھ دیتی تھی، یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو چپ کر کے بیٹھی ہے، لوگ بڑے حیران اور پریشان سمجھے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف علوی صاحب کو جو بہت ساری زمینی حقائق ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، بلکہ انہوں نے اس انٹرویو میں مثال بھی دی کہ میرے جیسا عام آدمی صدر پاکستان بن جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ جناب میں سب سے لڑنا شروع کر دوں، میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اپنی انا کے اوپر قربان کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اگر آپ کو پاکستان کے عوام کا ساتھ حاصل ہو گیا ہے، اگر آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں یا دوبارہ وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں، تو آپ کو ہمبل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب میں کوئی ماورا ہوں، ہر ایک چیز سے میں ایک ایسی مخلوق بن چکا ہوں جو کسی کی جو ہے بات سننے کو آپ یا کسی کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ سیاست ہے، سیاست کے اندر بعض دفعہ آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض دفعہ آپ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ سیاست اسی ہنر کا نام ہے، لیکن اگر آپ تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دیں گے تو آپ گھٹن کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس گھٹن سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپنے موقف کے اندر کچھ نہ کچھ لچک لانا پڑے گی، کچھ گنجائش دینا پڑے گی، خود کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ اور سیاستدان ہمیشہ ایک دوسرے کو گنجائش دے کر ہی آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر صرف ضد پر قائم کر دیا جائے، صرف اس وجہ سے جو ہے ہم پورے سسٹم کو نشانہ بنانا شروع کر دیں کہ جناب میرا اقتدار ختم ہو گیا، اب یہاں پہ کسی کا اقتدار ہم نے رہنے نہیں دینا، تو یہ بھی ایک ایسا کوسچنیبل عمل ہے جس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اور صدر عارف علوی صاحب نے یقینی طور پر جن چیزوں کا اظہار کیا ہے اب وہ یہی ہے کہ جناب لچک دکھائے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور بدلہ لینا کی جو عادت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ اب بدلہ لینے کے لیے تو عمران خان صاحب بھی اس وقت اتاولے ہیں، تو یہ مشورہ ان کا بدلہ لینے کا عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ دوسرا، اگر آپ سسٹم کو اس طریقے سے ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب پاکستان کے معاشی بحران سے باہر نکلنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ پھر پاکستان کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کرنے کی کوشش کرنا، یہاں پر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یقینی طور پر ان تمام اقدامات کی نفی ہوگی جو پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت آپ کو پسند ہے ناپسند ہے، قطع نظر اس بات سے، لیکن جو وہ پیسہ پاکستان لے کے آنے کی تگ و دو کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہاں پر جو اکنامک ریوائول کے امکانات ہیں، کم از کم اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، نہ کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے چاہیے۔ یہ مشورہ ہے عارف علوی صاحب کا، اور امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب عارف علوی صاحب کے اس مشورے پر غور کریں گے، امید کی جا سکتی ہے، لیکن یقین نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایسے موقع پر تو کسی کی بات سننا بھی روادار نہیں ہوتے، چاہے کہ عارف علوی صاحب ان کو مشورہ دیں یا کوئی اور۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔